तहरीकें और अवामी हकूक़ की बातें और रियासत की शनाख्त और बेसिक ह्यूमन राइट्स, इस पे मामला चलते रहते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर कहलवाए जाने वाले जो खित्ता है बड़ा, जिसको कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, आज़ाद कश्मीर के खित्ता में तहरीक चल रही है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हकूक़ की और हकूक़ में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हुई बिजली को, और उसके बाद आटे की सब्सिडी और दीगर हकूक़। इन्हीं हवाले से जो 9 मई से सूरत बड़ी कशीदा रही, और फिर ये मामला 11 मई के बजाय 9 को ही स्टार्ट हो गया। 10 को एहतजाज की नौयत तब्दील हुई, 10 को ये हालात ज़्यादा ख़राब होने शुरू हुए, और यूँ आज 11 को कुछ काफ़िले जा रहे हैं, कहीं मकामी सतह पर सूरत ख़राब है। इसी तनाजुर में आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कि उस्मानी मार्केट जो है वो खुली है, जबकि चौकी में भी कुछ सूरत इससे मुख्तलिफ नहीं होगी। हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, पुलिस इन्वॉल्व हुई, और बाद अज़ां हमने कुछ हिस्सा लाइव दिया हमारे कैमरामैन ने। अब हम शहर में मौजूद हैं और यहाँ अहम शख्सियात हैं जो दुकानदार भी हैं, अवामी भी हैं, उनसे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चल रहे हैं। हमारे लोकल काउंसलर हैं, चाई गाई यहाँ की यूनियन काउंसिल है, तहसील सुमानी की टाउन कमेटी में ये मार्केट है, और इनके साथ जमात इस्लामी के अमीर भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, और वो भी दुकानदार हैं, ताजर हैं, इत्तफाक से मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी करीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। खालिद साहब, नाजरीन, खालिद महमूद जो कि चाई गाई यूनियन काउंसिल से मेंबर लोकल काउंसलर हैं और इस वक्त यहाँ शॉप रखते हैं, दुकानदार हैं, और चौधरी अब्दुल करीम साहब जो कि जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार भी हैं, और साथ जो कॉलेज है स्टूडेंट्स लेडीज़ का डिग्री कॉलेज, वहाँ पे इनकी शॉप भी है। तो बात का आगाज़ करते हैं। जी, आज के तनाजुर में मार्केटें बंद थी, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हुआ और हमने आपका एक क्लिप भी लिया। अब आपसे बात पूछना चाहेंगे कि आपका रिकॉर्ड जो इस पे था एहतजाज का, उसकी क्या नौयत हुई और उसमें आपके तअस्सुरात क्या हैं हुकूमत के हवाले से, रियासत के, पाकिस्तान के हवाले से, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके हवाले से, और सियासतदान जो कश्मीर के हैं उनके हवाले से। ये सारी बातें आप समेट कर बात कीजिए। जी खालिद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा बुलंद आवाज़। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फजमान साहब, आप आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे मौका दिया। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए हकूक़ जो हैं वो तो हर शहरी का हक़ बनता है, और उसके ऊपर जमहूरियत के अंदर एहतजाज करना भी उसका हक़ है। पुरअमन एहतजाज जो है वो रियासत हमें हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। जिस तरह से जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपना एहतजाज पहले रिकॉर्ड करवाया, और उसी एहतजाज को लेके हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब चौधरी अनवार हक़ ने सेम वही जो उनके जो एहतजाज के जो उसमें उनके पॉइंट्स थे, जैसे आटा है और बिजली का बड़ा इशू था, वो मेरे ख़्याल में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ सेनेट की कायमा कमेटी में वो पेश किए, और आपने तकरीबन 1 माह तक पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर हमारा ये मुकदमा लड़ा। वो उसको शायद अभी तक वो पजीराई ना मिल सकी जिस तरह से वो मिलनी चाहिए थी। ये तो क्योंकि रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती थी कि आपने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की, आप उसको उसके ऊपर फुलफिल उस पर अमल दरामद करते हैं। वो अमल दरामद ना होने की वजह से चूँकि आज फिर दोबारा वो एहतजाज करना पड़ा एक अवामी एक्शन कमेटी को, जिसकी वजह से आज ये हमारा एक इंतहाई पुरअमन जो इलाका ये हमारी रियासत है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये देखा गया कहीं पे बदअमनी भी हुई हमारी रियासत के अंदर। आवाम और हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको आमने सामने ला खड़ा किया गया। मैं ये समझता हूँ कि मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा इंतज़ामिया को भी, देखिए आपने जिस तरह हमारे तहसील सदर राजा आबद असलम साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया, वो कोई खुदा न खास्ता को बदअमनी या इस तरह की कुछ वो फैला नहीं रहे थे, और अमन एहतजाज की उन्होंने कॉल की हुई थी, आपने उनको घर से उठाया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसी तरह हमारे लोगों ने भी मुश्तिल होकर बाज़ जगहों पे अपनी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उसकी भी मैं जो है वो कहीं किसी तरह ये नहीं कहूँगा कि उनका भी वो कदम जो है वो ठीक था। जहाँ तक आपने बात की हमारे हकूक़ की, हकूक़ जो हैं वो डेफ़िनेटली हर शहरी का हक़ है। मैं पहले भी जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ, यहाँ पे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है रियासत पाकिस्तान की, हमारे लोगों को, हमारी हुकूमत को आमने सामने बराए मेहरबानी ला खड़ा किया जाए। अनवार उल हक़ सरकार, मैं अपने अवाम से भी ये पुरज़ोर ये मुतालबा करूँगा, बल्कि आप देखिए हमारे ही हकूक़ की बात हमारा वज़ीर-ए-आज़म एक बड़े प्लेटफार्म पे जहाँ भी उनको करनी चाहिए वो हमारे मैसेज को पहुँचा रहे हैं। खुदारा हमें अपनी रियासत को बचाना है, बेशुमार ऐसे मज़मूम दुश्मन के जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मकासद के हकूक़
کہ جو ہم لڑے ہیں ہم کسی دوسری طرف اس کو لے کے چلے جائیں. ہمیں اپنی حکومت، اپنے ادارے اور اپنی اس ریاست کو مضبوط کرنا ہے تاکہ احتجاج ہوتے رہتے ہیں لیکن احتجاج جو ہے وہ پرامن رکھیں. اور انتظامیہ سے بھی دوبارہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں خیرہ ان کا راستہ مت روکیے. ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، ان کو احتجاج کرنے دیجیے. مہربانی. جی کریم صاحب، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم ایک اور سوال بھی کریں گے ان سے. آپ کیمرے کی جانب دیکھ کر مخاطب کیجیے. آپ کیا تاثرات دیتے ہیں کہ یہ جو حقوق کی بات ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھائی یک وقت تمام سیاستدان، سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ ریاستی اور غیر ریاستی، ان کو بھی وہ پیچھے چھوڑ کر آگے جا چکی ہیں اور یہ غیر سیاسی معاملہ ہوا، سیاستدانوں کے بجائے یہ تاجروں کا اور پھر یہ آج ریاستی عوام کا مسئلہ بن گیا. اس میں کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جی کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم انوار الحق صاحب نے ایک بہت معنی خیز بات کی تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پاکستان کی وفاداری کا حق ادا کیا، لیکن آنے والی جو نسل ہے شاید اس طرح کا جو وابستگی ہے وہ نہ رکھ سکیں. میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑے لفظوں میں اور پاکستان کے فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں ان کو بہت بڑا پیغام تھا. اس کے بعد یہ خاصا سپیس تھا. اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ حقوق اور ناانصافی جو ہے اس کے تدارک کے لیے عملی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی. وزیر اعظم صاحب نے جو آزاد کشمیر کے ہیں انہوں نے ترجمانی تو بہترین کی، لیکن ابھی جو حالیہ کرائسس ہے اور اس کرائسس میں بھی انتہائی تشویشناک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ریاستی قانون کے اندر جمہوری احتجاج جو ہے یہ پرامن جو ہے اس کا حق حاصل ہے. وہ اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے شہری جو ہیں وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. یہ پرامن احتجاج تھا اور اس میں حکومت جو ہے اس کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مظفر آباد ان کو جانے دیا چاہیے تھا، یا مذاکرات کے ساتھ جو ہے یہ کافی وقفہ ملا تو یہ جو معاملات ہیں حل کیے جا سکتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جائے. اور میں حکومت پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، یہ کشمیر جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے. اگر اسی طرح محرومیاں رہی، ان محرومیوں کو وہ قوتیں جو دوسری ہیں پاکستان دشمن وہ اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ کشمیریوں کی رائے کو احترام کرتے ہوئے ان کی بنیادی جو حقوق ہیں اس پہ خصوصی توجہ کرتے ہوئے معاملات کو جو ہے فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں جو احتجاج کرنے والے ساتھی ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمارا ملک ہے، اس کی املاک کو اور اس کے ساتھ جو ہے انسانی احترام آدمیت کو بھی پیش نظر رکھیں. یہ سرکاری جو ہے وہ ڈڈیال کے ایس ڈی ایم صاحب زخمی ہوں گے، گاڑی جلی ہے وہ کشمیر کی جلی ہے، ایس ڈی ایم کی نہیں ہے. اس طرح یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو خود تباہ کرتے رہے تو اس میں خیر کا پہلو جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. تو میں اپیل کروں گا ہر سیکٹر پر کہ ہمارے احتجاج میں ہمارے جذبات پر یہ جو ہے شعور جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے، ہوش غالب ہونی چاہیے. اور اس تحریک کے اندر جو ہے دشمن جو ہے وہ منفی عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی جواز نہ ڈھونڈ لے. تو اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں جو اس معاملے کے اسٹیک ہولڈر ہیں
وہ احتجاج کرنے والے حکومت آزاد کشمیر اور بالخصوص پاکستان کی حکومت، ان کو جو ہے ترجیح اول رکھ کے یہ جو کشمیر ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، احساس محرومی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، یہ ہمارے پاس اس وقت جو دونوں مخاطب تھے، دونوں اہم شخصیات ہیں، آپ جن سے سماعت کر رہے تھے، جن کو چودھری عبدالکریم صاحب، محمد کریم صاحب، یہ جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں اور ایک بزنس مین بھی، سابق امیدوار بھی ہیں، MLA کے امیدوار بھی رہے اور لوکل کونسلر ہیں۔ انہوں نے جو بات کی وہ سمیٹ دی ایک ایسے تناظر میں، اگر ہم اس کو کہیں کہ انہوں نے ریاست آزاد جموں کشمیر کے اختیارات کو جو ہے نا وہ گڑبڑ کر دیا کہ ریاست کو چیلنج، ڈیمانڈ ریاست سے کی جانی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یا پاکستان سے، چونکہ براہ راست ان سے ریاست کا مخاطب ہے، ان کا تعلق ریاست آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ قائمہ کمیٹی پاکستان کا مرہون منت ہے، اور قائمہ کمیٹی کچھ اور لوگوں کی مرہون منت ہے۔ اس طرح یہ پیچیدگی چل رہی ہے۔ ہم بحیثیت صحافی وہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر کو جب تک اس کی شناخت اور اس کے جو حکومتی اختیارات ہیں ان کو اسی طرح سے شفٹ نہیں کیا جائے گا، شفٹ کیا جانا بھی پرامن ہوگا، ورنہ یہ بات اب سامنے آ چکی ہے حالات کہ مشرقی پاکستان میں یہی صورتحال ہوئی، جب آپ حقوق سلب کریں گے اور پھر ان پہ قدغن لگائیں گے رد عمل ہوگا، اور پھر رد عمل کو آپ کہیں گے کہ یہ لاقانونیت ہے اور پھر یہ جرائم ہے اور پھر کے مقدمے ہوں گے، پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ یہ سلسلہ دنیا گزشتہ 50-70 سال سے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی شاید یہ دیکھتی آ رہی ہے۔ یہ دونوں یہ کچھ باتیں میں نے کی، آپ اس بارے میں تاثر دیجئے آخری ایک فکرے میں کہ کیا کشمیر کی حکومت کے پاس یہ اختیارات ہیں؟ اور ابھی جو خالد صاحب یہ ذکر کر رہے تھے کہ اس تمام جو تحریک ہے اس میں جو انڈائریکٹ بینیفٹ جا رہا ہے وہ سیاسی قوتوں کو جا رہا ہے، کہ انوار الحق کے حوالے سے آپ نے کچھ کہا، یہ ریپیٹ کیجئے اور بات ختم کیجئے گا۔ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انوار الحق صاحب الحمدللہ یہاں بہت سے اچھے کام بھی انہوں نے کیے۔ اب 60-70 سال کے ہمارے مسائل ہیں، محرومیاں ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح سے جس فورم پہ انہوں نے آواز ہماری ترجمانی کی وہ قابل لائق و قابل تحسین ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جو انوار سرکار جو اچھے اقدام کر رہے ہیں ہم ان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں، اور جو اچھے کام ہمارے ہونے جا رہے ہیں وہ بھی رک جائیں۔ تو میں لہٰذا اپنی عوام سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنی اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز مت کیجیے، اور وہ ایسے جو کچھ سیاسی ہمارے معاہدین ہیں جو ان کے مخالف ہیں کہ ان کے ایجنڈے کو یا جو نادیدہ قوتیں ہیں، جیسا کریم صاحب نے ذکر کیا کہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی ہم یہ موقع مت فراہم کریں کہ ہماری ریاست کو جو ہے وہ کسی طرح کا نقصان پہنچے۔ جی ناظرین، ہم آخر میں تاثرات لیں گے کہ آپ نے بات کی، آپ ریاستی نمائندگی کرتے ہیں یا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس دونوں میں اگر کچھ کمبائن ہے تو اس حوالے سے تاثرات دیں، چونکہ میرے آڈینس جو ہے، میرے ناظرین وہ سننا چاہیں گے کہ کشمیری سمانی میں کیا سوچ رکھتے ہیں تاجر اور نمائندے ہیں، عوامی نمائندے بھی ہیں، اور بالکل یہ آپ کی آواز مقبوضہ کشمیر جو انڈین مقبوضہ ہے اس میں بھی جائے گی، جو پاکستانی مقبوضہ اس میں بھی جا رہی ہے، پاکستان میں زیر قبضہ جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں جو کشمیری ہیں، جو خلیج میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ بھی سنیں گے، اور ورلڈ لیول پہ بھی سنا جائے گا کہ آپ دراصل جو یہاں کے کشمیری ہیں ان کی سوچ کیا ہے۔ آپ کی سوچ دونوں کی وہ واضح نہیں ہوئی کہ آپ کشمیری ہیں، پاکستان کا جو معاملہ ہے اس کو فائٹ کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں، حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست کے باشندے ہیں، اور کوئی بھی آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، امہ کا ایک تصور ہے، اس سطح پر تو نہیں ہم جائیں گے مخالفت میں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد حکومت جو ہے یہ اتنی آزاد نہیں ہے کہ وہ خود مختار جو ہے یہ آزادانہ فیصلے جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں کر سکیں، کیونکہ وہ کئی معاملات آئینی سطح پر اور حقوق کے حوالے کے ساتھ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک کافی عرصہ سے اسی طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے،
لیکن آج کے یہ نوجوان جو ہیں اس کو یہ اہمیت نہیں دے رہے. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلحے کے زور پر حکومتی طاقت کے ساتھ آپ کسی چیز کو وقتی طور پر تو دبا لیں گے، لیکن دلوں پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے عملی اقدام نظر آنے چاہیے. حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان ان کو مل بیٹھ کر جو ہے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح جس طرح وہ آفس میں بیٹھ کر، لیکن فیلڈ کے حالات جو میں سمجھتا ہوں ایماندارانہ اور دیانتدارانہ آزادانہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے یہاں ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ آگے بڑھ چکی ہے. یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. حقائق یہ ہے. جی ناظرین، یہ رہی آج کی ہماری سروے رپورٹ، ہلکی سی اور یہ تاثرات ہے. اس بات کو مزید اگر بڑھائیں گے تو وہ انٹرویو کا الگ ایک شیپ ہوگی. اس کو اپنے اس پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، آج کے انٹرویو کو. میں اپنے کیمرہ مین ساتھی ارسلان خان چودھری کے ساتھ مخاطب رہا عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے. آپ کے ساتھ پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ممبر کی تحصیل سمانی اور سمانی میں ٹاؤن کمیٹی میں موجود سمانی تحصیلی ہیڈ کوارٹر کے مارکیٹ میں تاجران سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.